बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी जंग जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और ईरान ने अपने दफा में जवाबी हमला किया, उसको रुकवाने के लिए, उसको सीज फायर करवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों ने एक दूसरे से इस जंग को राब्ते शुरू कर दिए कि ये जंग रोकी जाए। जापान हो, बरतानिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या दुनिया का कोई मुल्क, वो चाहता है इस जंग को खत्म हो, क्योंकि इस जंग से एक दुनिया ऐसे बहरान में पैदा हो गई है। तेल की बिजली और गैस की कीमतें आसमानों पर पहुंच चुकी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो हर लम्हे बदलते हालात हैं, इस जंग को रोकने के लिए संजीदा है? खुद ही अल्टीमेटम देते थे कि ईरान की तवानाई के प्रोजेक्ट पे हमला करेंगे, और ईरान ने जवाब किया कि वो जिन ममालिक से उसका साफ पानी के जहायर मिडल ईस्ट खलीजी ममालिक पे जवाब देंगे, जिस पर उसे एक दिन ही अपना बयान वापस देना लिया। अब इस सुलह के लिए नाज़रीन, तीन ममालिक, वैसे तो इसके पीछे रशिया और चीन का अहम किरदार है। आज रूस के प्यूटन ने और अमेरिका चीन के वजीर खारजा और दिगर हुकाम ने कहा जंग किसी मकसद का हल नहीं, इसे खत्म होना चाहिए। ईरान ने कहा जंग हमने शुरू नहीं की, इसराइल और अमेरिका ने की थी, अब उन्हें हमारी शराइत पर जंग खत्म करना होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, एक तरफ तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी बैठक हो सकती है, ये खबरें आ रही हैं। ये खबरें ना सिर्फ पाकिस्तान मीडिया तो देता ही देता है, उसकी तो खैर बात ही छोड़ दे। इंटरनेशनल वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम हो, अल जजीरा हो और दीगर वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, दीगर ममालिक भी कह रहे हैं कि इसमें गार्डियन हो के ये जंग रुक की जा सकने की एफर्ट्स की जा रही है, और आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान में इसकी सिटिंग होगी, जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें इस मेजबानी के लिए होगा। गो के इसराइल और अमेरिका की कोशिश थी कि इस्लामी ममालिक आपस में ये जंग लड़े, यानी कि ईरान और खलीजी ममालिक जो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब हो, यूएई हो, मिस्र हो, बहरीन हो और दीगर ममालिक हो। अब देखना ये है, नाज़रीन, इस जंग को रुकवाने के लिए बज़ाहिर अब जो किरदार आ रहे हैं पसे पर्दा चीन और रशिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और दीगर यूरोपीय ममालिक भी चाहते हैं। अब तुर्की, मिस्र और अमान और पाकिस्तान का सीज फायर में भी अहम किरदार अदा किया जा रहा है। इस सिलसिले में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी की, जिसे डोनाल्ड ट्रंप, जिसने ये जंग शुरू की, अमन का तबाही, जिसे अमन का अवार्ड की बजाय जंगों का शुरू करने का बानी कहना चाहिए था, उसने भी उसको रीट्वीट किया। लेकिन हम तवक्को करते हैं कि खुदावंद करीम इस जंग को रोके, इससे दुनिया का अमन होगा। नाज़रीन, कहा जाता है मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों ने, इसमें रशिया हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, बरतानिया हो, जापान हो, यूरोपीय ममालिक हो, खलीजी ममालिक हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, इन्होंने जंग खत्म करवाने के लिए एक दूसरे से खासे एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। गुज़श्ता रोज इस सिलसिले में कुछ सहाफियों का ये दावा है कि इस्लामाबाद में एक एक अहम शख्सियत एक जहाज में आई, ताहम इस सिलसिले में हुकूमत ने कोई बात नहीं की और चंद घंटों के लिए ये जहाज यहां रहा, और ये एक जंग बंदी की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, एक तरफ तो जंग बंदी की कोशिश की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अल्टीमेटम भी वापस लिया जब ईरान ने कहा कि खलीजी ममालिक में और इसराइल में साफ पानी के जहायर, जो 80-90% समुद्री पानी को साफ किया जाता है, अल जजीरा भी इस पे लिख चुका है कि अल्टीमेट हमला करेगा। तो दूसरी तरफ इसराइल का ईरान की जानिब जारी बहरी बेड़ा भेजा जा रहा है। एक तरफ 5 दिन के लिए सीज फायर कर रहे हैं, जंग जारी है, याद रखें। इसराइल और अमेरिका मिलके ईरान पर हमला करें और अमेरिका जवाबी हमले इसराइल पर और उनकी एटमी तनसीबात पर, उनके रडार सिस्टम नाकाम चुका, उनका दफाई निज़ाम नाकाम हो चुका है। ईरान जवाब दे रहा है और जवाबी कार्रवाई किए जा रहा है। अमान, कतर भी
اس سے پہلے امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ثالثی کے دوران ہی ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے، دوسری طرف امریکہ نے پچھلے سال بھی ایران پر حملہ کر دیا اور اس دفعہ بھی ایسا ہی کیا۔ امریکہ میڈیا اب خود رپورٹ کر رہا ہے، میں نے بتایا اس میں واشنگٹن جرنل ہو، نیو یارک ٹائم ہو، وال سٹریٹ جرنل ہو، رائٹر ہو اور دیگر اہم امریکن جزیرے ہو، امریکن میڈیا ہو، بین الاقوامی امور پر ایکسپرٹ رکھنے والے ہو، وہ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے بحر الہرمز کی طرف سے اپنے بڑی 5000 سے زیادہ فوج کی پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ واشنگٹن جرنل پوسٹ اور نیو یارک ٹائم نے اس خبر کو کور کیا ہے۔ اگر واقعی ہی ڈونلڈ ٹرمپ جن کے متضادات بیانات ہیں وہ اگر سیز فائر کر چکے ہیں اور جنگی حملے جاری ہیں، ایران پر بھی بڑی تباہی کی جا رہی ہے اور ایران بھی تباہی کے جواب میں تباہی کر رہا ہے اسرائیل سمیت خلیجی ممالک میں، اور اسرائیل کی ایک ہی کوشش ہے اسلامی ممالک لڑے۔ اسی لیے اسلامی ممالک کے پچھلے دنوں چند روز قبل خلیجی ممالک کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی، جس پر ایران کے خلیجی ممالک کے حملے پر مذمت کی گئی۔ کاش یہی بہتر ہوتا، اسی بیان میں یہ بھی کہہ دیا جاتا، اسرائیل کی بھی مذمت کر دی جاتی، اگر وہ ایران پر حملہ شروع ہی نہ کرتا تو جوابی حملے کی باری ہی نہیں آتی اور جنگ ہی نہ ہوتی۔ ذمہ دار حالات وہ ہیں، ایران نے اس سلسلے میں واشگاف لفظوں میں کہا کہ موجودہ جنگ کا ذمہ دار وہ ہے، یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ جس نے ایران پر حملہ کیا، اس کے سپریم کمانڈر آیت علی خامنائی اور دیگر فوجی قیادت کو شہید کیا۔ ہم نے اپنے دفاع میں جوابی حملہ کیا۔ ناظرین، دوسری طرف گارڈین نے لکھا ہے کہ کھیل سیاست جہاں بھی گیا، عمران خان کے بارے میں لکھا ہے، اس میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ ایران نے واشگاف لفظوں میں یہ کہا ہے، وڈکاف کی کس سے بات ہوئی، یہ جنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جرمن کی اہم شخصیت وزیر اعظم اور صدر کا بیان، تمام معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے، چینی وزیر خارجہ۔ پیوٹن بھی کہہ چکے ہیں، یاد رکھیں گے اس دور میں سب سے زیادہ مہنگا تیل رشیا نے بیچا۔ ایران جو ماضی میں 45 سے 50 ڈالر روپے اپنا پیٹرول بیچتا تھا، اب وہ 90 میں اور ڈبل بیچ رہا ہے، لیکن ایران کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایران نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے، ایران نے کہا ہے جنگ روکنے کے لیے ہمارے 6 اسٹریٹجیکل شرائط پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جنگ دوبارہ نہ شروع ہو، اس کی یقین دہانی کروائی جائے۔ ایرانی اہلکار نے دوسری شرط میں کہا کہ امریکی فوجی اڈوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایران کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہرجانے ادا کیے جائیں، جو نقصانات ہے $100 ارب کے 100 ارب انہوں نے مانگے ہیں، اور ادائیگی کی جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تمام علاقائی فرنٹس میں جنگ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا اسرائیل اور فلسطین اور غزہ میں بھی امن قائم کیا جائے۔ ایرانی نے چوتھی شرط کہا کہ تمام علاقائی فرنٹس کو ختم کیا جائے، اور پانچویں شرط ہے کہ ابنائے ہرمز کے لیے نئے قوانین بنائے جائیں کہ وہ اپنے ٹول لے سکے۔ ایران نے اپنے تمام نقصانات کی تلافی تک جنگ بندی نہیں کرے گا، مشیر ایرانی سپریم لیڈر۔ ناظرین، اس موقع پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ USA ہو، امریکہ ہو، اب امریکہ کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنا خاصا مشکل نظر آتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس نے خود حملہ کیا اور ایران نے جوابی حملہ کیا، خلیجی ممالک میں اپنی ایئر بیس تھی اس پر حملہ کیا، اس کے بڑے بے تکے سے اس نے شرائط رکھی ہیں جسے ایران کے نے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹرمپ کے حملہ روکنے کے اعلان کے باوجود امریکی سینٹ کام کے جنگی کارروائی جاری ہے، مقررہ اہداف کو انتہائی مہارت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف جنگ روکنے کا دعویٰ کرتا ہے امریکہ،
اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے 28 فروری سے لے کر اب تک تقریباً 9,000 سے زیادہ، بلکہ اس میں بھی کئی گنا زیادہ ہدف کا نشانہ بنایا، جس میں شہری لوگوں کو غیر حملوں میں 140 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے اس دور معیار پر پوری دنیا سخت تنقید کر رہی ہے کہ امریکہ ایک نئی ملک، ایک دنیا کو نئے جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دوسری طرف ایران نے کا امریکہ اور اسرائیل پر 28واں میزائل حملہ بھی جاری ہے۔ ایک طرف سیز فائر، یعنی کہ وہ ان کی توانائی، ان کے انرجی سیکٹر پر حملہ نہیں کرے گا، اور ایران صاف پانی کے اسرائیل یا خلیجی ممالک نہیں کرے گا۔ انہوں نے، ایران نے کہا تل ابیب 77واں حملات کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایران نے تل ابیب اور امریکی فوجی اڈوں پر ملٹری وار ہیڈ میزائل داغے ہیں، اور ایران نے تل ابیب اور امریکی فوجی اڈوں پر ملٹی وار ہیڈ میزائل داغے ہیں، اور اسرائیل فوج نے بھی ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی تصدیق خود کی ہے۔ یہ خود تصدیق کر رہا ہے اسرائیل۔ ایرانی فوج کا حملہ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پیغام بھی جاری ہے کہ ٹرمپ آسمان کو دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے، بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی فوج کے سربراہ کا یہ اعلان یقیناً امریکہ کے لیے تشویش ہے۔ جو امریکہ 48 سے 72 گھنٹے ایران کو ختم کرنا چاہتا تھا یا اپنا ہدف پورا کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، اب بظاہر ایران کے جوابی حملوں نے، بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اندر خانے نیٹو، یورپی ممالک اور دیگر ممالک سے ترلے منتیں کی کہ ہمیں جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، اور 28 تاریخ کو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سخت احتجاج کیا جا رہا ہے، اور ہمیں عزت کا راستہ دیا جائے۔ دعا تو یہ ہے کہ خداوند کریم یہ جنگ ختم ہو، اور خصوصاً اگر پاکستان کا کردار سے عزت ملتی ہے تو یہ میرا وطن ہے، اس کی عزت پہلے، اختلاف رائے بعد میں۔ اگر اچھی سفارتکاری سے کسی بھی وجہ سے جنگ ختم ہوتی ہے، چاہے پیچھے روس ہے، چین ہے، کیونکہ روس اور چین پر تو امریکہ نے خود الزام لگایا تھا کہ یہ انہیں میزائل ٹیکنالوجی ایران کو دے رہے ہیں اور سیٹلائٹ امیج دے رہے ہیں، اور اسی لیے ان کا انٹرسپٹ سسٹم تقریباً کافی حد تک ناکارہ ہو گیا اور ایران کو کامیابیاں ملی۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے شمالی اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $100 سے تجاوز کر گئی ہے دوبارہ۔ ایک طرف تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جلد ہوگا، دوسری طرف ناظرین بحرین کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اس کا محکمہ سول ڈیفنس نے ایک کمپنی سے مقام پر لگی آگ پر قابو پا لیا، تاہم اس کمپنی کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، اور اس واقعہ کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا ہے، اور اسرائیل اور خلیجی ممالک سے بھی حملے جاری کی مختلف انٹرنیشنل میڈیا کوریج کر رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایران نے عجیب قوم ہے، عجیب مضبوط اعصاب کی قوم ہے، ان کے سپریم کمانڈر چلے گئے علی خامنئی، تو اس کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آخری شہید تک کا بدلہ لیں گے، جس پر ان کے نئے اب سپریم نیشنل سیکورٹی کے کونسل کا نیا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ ایران نے محمد باقر، ایران نے جو علی راجانی کی شہادت کے بعد ایران نے محمد باقر ذوالقدر کو سپریم نیشنل کونسل کا نیا سیکرٹری جنرل مقرر کر دیا، اور پاکستان مشرق وسطی تنازع کو سفارتی طریقوں سے حل کرنے کے لیے کوششاں ہیں دفتر خارجہ۔ یاد رکھیں کہ ناظرین، ہمارے پاکستان میں اس وقت ایک اچھی نگاہ سے وٹکاف جو خلیجی ممالک میں امریکہ کے معاملات دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی پاکستان میں رابطوں کی انٹرنیشنل میڈیا خبریں دے رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کی اہم حکام سے بھی بات چیت کی، اور چند روز قبل پاکستان کی اہم ترین شخصیت کے ڈونلڈ ٹرمپ سے خبروں کو بھی انٹرنیشنل میڈیا اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاسداران انقلاب نے کہا اگر ایران کے بجلی گھروں پر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل اور ان ممالک کے بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے جو امریکی اڈوں کو بجلی فراہم کرتے ہیں۔ پاسداران انقلاب، اور یہی بات انہوں نے کہا، صاف پانی کے ذخائر کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ایک طرف تو سیز فائر ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں، دوسری طرف امریکہ نے
اور اسرائیل نے 4,500 فوجی مشرقی وسطی کی طرف روانہ کیے ہیں۔ انہیں پہنچتے میں 3 سے 4 دن لگیں گے۔ اگر کیا یہ چال تو نہیں جیسے پچھلے سال دوحہ میں کیا، لیکن امید یہ کرتے ہیں رشیا، چین، پاکستان، مصر اور دیگر ممالک کی وجہ سے جنگ ختم ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کی ہم بات نہ کریں تو یہ نا انصافی ہوگی۔ گزشتہ روز بھی جس طرح عید پر یا پچھلے چند مہینوں سے عدالتوں کے حکم کے باوجود جیل مینول کے بعد اڈیالہ جیل میں بند عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان ورلڈ کپ جیتنے والے سے اس کی بہنوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ اس کی آنکھ کی بینائی 85% چلے گئی۔ اس کے ذاتی معالجین کو پوری دنیا نے مطالبت کی ہے، پاکستان کی عوام نے کی ہے، وکلا نے کی ہے، سول سوسائٹی نے کی ہے، پی ٹی آئی نے بھرپور تحریک چلائی، لیکن چند 2 روز قبل پھر خفیہ طور پر عمران خان کو پھر لے جایا گیا اور حضوری پریس ریلیز بھی مسلسل نے جاری کر دی۔ اور گزشتہ روز منگل کے روز عمران خان کی بہنوں سے پھر اڈیالہ جیل میں علیمہ خان سے ملاقات نہیں کرائی تھی۔ کیا یہ توہین عدالت کرنے والے، یہ جیل مینول کے خلاف جانے والے دنیا سے سبق نہیں سیکھ رہے؟ جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، آخر صلح ہی ہوتی ہے۔ اگر امریکہ جو 48 گھنٹے میں اور اسرائیل سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ایٹمی پاور بن کے سمجھتے تھے، ایران کو ختم نہیں کر سکے اور صلح کے لیے پاکستان، مصر اور دیگر ممالک نے کردار ادا کیا، تو وزیر اعظم سابق سے نہ عمران خان سے یہ سلوک نہ قابل فہیم ہے، نہ قابل سمجھ ہے۔ طاقت بھی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے عید کے بعد بھی، عید پہ بھی نہیں عمران خان کی بہنوں کے ملاقات کرنے دی گئی اور گوشہ منگوانے کو دی۔ اس سلسلے میں گارڈین انٹرنیشنل میڈیا کا کریڈیبل لکھتا ہے، جریدہ گارڈین نے لکھا ہے کہ عمران خان وہ شخص ہے جو کھیل میں گیا تو اس سیاست میں گیا اور فلاحی کاموں میں گیا، جہاں بھی گیا اس نے کامیابیوں کے ریکارڈ حاصل کیے۔ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے، کھیل میں گیا، سیاست میں گیا، پوری دنیا میں نام کمایا اور پاکستان کا نام روشن کیا اور کامیابی ہے۔ اس کو جیل میں بند رکھا گیا ہے، یہ نا انصافی ہے، اس کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ پاکستان کا میڈیا پہ تو آپ زبان بند کر دیتے ہو۔ کامن ویلتھ کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، اسے انصاف نہیں مل رہا، اس پہ 200 سے 300 مقدمہ درج کر دیے گئے، اس کی بہنوں پہ مقدمہ درج کیے گئے، اس کی اہلیہ بشرا بی بی ہے، ان کی مریم وٹو بشرا بی بی کی بہن اکثر اپنے بینوئی یعنی کہ عمران خان کی بیماری کے بارے میں کرتے ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں سے بات کی تو اس نے بھی کہا کہ میں انشاءاللہ عدالتوں سے سرخرو، کاش عدالتیں اور پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ ہماری دعا ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، صلح کے لیے اگر پاکستان کی سرزمین ہوتی ہے اور ہماری حکومت کامیاب ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئین ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔